खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। हमारा ईमान है यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 184 जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे और बहुत सारे मुकाशफात खुदा आज रूहुल कुद्स के वसीले से हम पर रिवील करेगा, ज़ाहिर करेगा, जिन खुदाम को खुदावंद आज हमारे लिए इस्तेमाल करेगा। मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से तूने हमें खुशखबरी सौंपी ताकि हम तेरे लोगों तक, जिनको तूने पैदा किया है, जिनको तूने चुना है, वो तेरी बादशाही के वारिस ठहरे, उन तक पहुंचा सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस ज़िंदा कलाम के लिए जिसकी हम खिदमत करते हैं, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बरकत टीवी के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, सारी टीम के लिए जो इस प्रोग्राम को तरतीब देती है, रिकॉर्ड करती है, पास्टर मुनव्वर साहब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीले से तमाम देखने वाले बरकत पाएँ, और खुदावंद तमाम देखने वालों के लिए और अपने लिए पाक रूह की मदद मांगते हैं। खुदा पाक रूह, तो हमें मामूर कर, हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि तेरे कलाम के भेद आज देखने वालों के लिए बरकत का बायस हों। खुदावंद, तू हमारे साथ हो और तेरा फजल हमारे साथ रहे। तमाम चैनल के स्टाफ के लिए तेरी बरकत को, तेरी रहनुमाई को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 19वां बाब 28वीं आयत से 40वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैत फगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजिज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता कई एपिसोड से हम देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, यरूशलेम जा रहे हैं। बड़े चर्चे हैं यीशु मसीह के यरूशलेम जाने के लिए, बड़ी तैयारियां हैं, और यीशु मसीह ने रास्ते में बड़ा कलाम भी किया है, तमासील भी
بیان کہ بالآخر آج وہ وقت ہے، یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، اور یروشلم میں شاہانہ داخلے پر آج ہم بات کریں گے، جن خداوند نے اپنی حکمت سے نوازا ہے اور آج ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے۔ یقیناً آج بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ان کے وسیلے سے ہم برکت بھی پائیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یروشلم کا اور انبیاء کرام کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یروشلم نے معاف نہیں کیا، انبیاء کرام کو بھی قتل کیا ہے، مار دیا، یہاں تک کہ آخر میں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخر میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اور انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مصلوب کر دیا۔ کیا وجوہات کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب۔ یروشلم، اس کی تھوڑی سی تاریخ کو ہم دیکھ کر اور انبیاء کے ساتھ یہ سلوک جو تھا، اس کی چند ایک تاریخی وجوہات دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ سلسلہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان مغربی ایشیا میں واقع ہے، اور یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا رقبہ 125.1 کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ کم و بیش 3000 قبل از مسیح رکھی گئی، اور کنعان کے وقت سے، اور کنعان کی ثقافت اور تہذیب اور مذہب، اور پھر اسرائیل کا وہاں پر پہنچنا اور کنعان پر قابض ہونا، اس کے بعد بنی اسرائیل قوم کے پاس جو شعبہ کہانت اور نبوت ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر نبیوں کا قتل کیا جانا، کیا یہ اس خطے کی عادت ہے، روایت ہے، یا یہ اتنے ظالم ہیں یا اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں؟ اگر یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے مذہبی طور سے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے، بلکہ پھر مذہب میں رہتے ہوئے انبیاء کی سنتے اور ان کو تسلیم بھی کرتے۔ یہ ایک خود غرض رویہ اس قوم کا رہا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ جو تھا یروشلم کے بارے میں، جو خداوند یسوع مسیح کے آنسو بہتے ہیں، وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں یا اپنی بابت پیشن گوئی نہیں، بلکہ پیچھے کچھ واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ تھا۔ اسرائیل کا یہ شہر یروشلم، جسے آج عربی زبان میں القدس کہا جاتا ہے، یہ ایسا شہر ہے جس پر بیرونی طاقتوں نے کم و بیش 40 بار قبضہ کیا۔ 40 بار؟ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں مقامی شخص اریٹیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک غصہ پلنے لگتا ہے، ایک انجانا احساس اس کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، اور پھر وہ غصہ، اس غصے کا بہاؤ کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی وہ ناپسندیدہ کام کر گزرتا ہے۔ یروشلم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں 3 مذاہب اس کے دعوے دار ہیں، اور اس پر اچھی خاصی چھینا جھپٹی رہتی ہے۔ یہ اگر ہم اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھیں تو ایک چیز کہ اگر 3 لوگ دعوے دار ہوں گے تو وہاں پر بھی جھگڑا ہی ہوگا۔ مطلب مسلسل وہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے، جو یا تو کسی کو قتل کر دینے پر یا پھر کسی کو ریجیکٹ کرنے پر یہ لوگ تیار رہتے ہیں۔ یروشلم میں موجود کوہ زیتون جس کا ذکر ہے، یہ بڑی اس میں معنویت پائی جاتی ہے۔ کوہ زیتون اصل میں ایک قبرستان ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ یہ دنیا کا قدیم ترین قبرستان ہے جو آج تک ایکٹیو ہے۔
اس پہاڑ پر جو عمرا تھے وہ اپنے خاندانوں کے لیے قبریں بنوا لیتے تھے اور انڈیویجولس کی بھی قبریں وہاں پر ہوتی تھیں، لیکن پیسہ اور دولت اس کے لیے چاہیے تھا خاص طور سے۔ نبیوں کا اور بادشاہوں کا جو اس سے تعلق رہا یہودا کے قبیلے کی وجہ سے، لیکن ملک کنعان سے جو کہانی شروع ہوتی ہے، بعض مبشرین نبوت کو کنعان کا جو مذہب ہے اس کی کاپی قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہانت کے سلسلے کو بھی وہ کنعان کا جو قدیم مذہب ہے اس سے مطابقت بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر نبوت کی ہم بات کرتے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، تو بائبل مقدس میں جو پہلی بار باقاعدہ طور پر نبی یا نبوت کا ذکر ہے وہ سیموئل کے حوالے سے ہے، لیکن جب ہم مختلف تراجم کو دیکھتے ہیں تو نبی کا ذکر تو ہمیں پیدائش کی کتاب میں بھی مل جاتا ہے، لیکن فرق یہ تھا سیموئل تک، فرق یہ تھا کہ جو نبی تھے وہ ایکچولی رویا بین تھے، رویا دیکھتے تھے، اور اس رویا کو بھی ہمارے اردو تراجم میں یا دیگر تراجم میں نبوت یا نبی ہی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا اعلان کرنے والا، وارن کرنے والا، عدالتی حکم پر بلا لینے والا یا بلاوا دینے والا وغیرہ وغیرہ۔ یہ یروشلم کو تو سلامتی اور تسلی کا شہر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو نبیوں کے قتل ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ دو تین جگہ ہیں بائبل مقدس میں۔ تواریخ کی دوسری کتاب کا 24واں باب، جہاں پر یہویدا کاہن کا جو بیٹا ہے اس نے نبوت کی، اور یہ جو نبوت ہوتی تھی یہ اصل میں اس وقت کے ماحول کو انالائز کر کے اور خدا کی رہنمائی میں ایک وارننگ یا خبرداری کا جو جملہ ہوتا تھا، وہ جن کے لیے کہا جاتا تھا وہ غصے میں آ جاتے تھے اور ان کو اپنے منصب اور کرسیاں سب خطرے میں محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ جو نبوت کرنے والا ہے زکریا، اس کو قتل کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا خداوند کے گھر میں۔ پھر یرمیہ 26ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 20ویں سے 32ویں آیت، آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اوریا بن سمیہ، اس نے شہر اور ملک کے خلاف نبوت کی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ملک کا دشمن تھا یا کیا تھا، جو ملک میں ہو رہا تھا اس کے خلاف اس نے ایک بات کی جو خدا کی طرف سے وارننگ تھی کہ وہ کام نہ کیے جائیں۔ تو یہویقیم بادشاہ جو ہے وہ بھی غصے میں، اس کے جو کارندے ہیں وہ بھی غصے میں، انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ وہاں سے مصر بھاگ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قتل کیا جانا اس کا کتنا ان کے نزدیک ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو ڈھونڈا ہے، اس کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، اور پھر اسے بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ قتل کیا گیا۔ لوکا کی انجیل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ہیرودیس نے کٹوایا۔ تو نبیوں کا قتل کیا جانا یروشلم میں، یوحنا جو ہے وہ تو اس وقت کی ریسنٹ ہسٹری تھا، لیکن یہ جو پیچھے دو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، یہ قدیم سے ایسا ہوتا چلا آیا کہ لوگ خدا کی بات کو، خدا کی وارننگ کو ناپسندیدہ اور اس سے غصے میں آتے تھے، بجائے کہ اس کو پسند کرتے اور قبول کرتے، اور وہ بات کرنے والا جو تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ یقیناً سارے نبی تو قتل نہیں ہوتے تھے، یہ جو واقعات ہیں یہ کافی ہیں اس بات کو کسی شہر کے ساتھ تاریخ منسلک ہو جاتی ہے کہ فلاں نبی بھی قتل ہوا، فلاں نبی بھی قتل ہوا، فلاں نبی بھی قتل ہوا۔ تو ہوتے ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ فقیہوں اور فریسیوں کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے جب یہ کہتے ہو نا کہ ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ ان کے خون میں شریک نہیں ہیں، تو یہ تم گواہی دیتے ہو کہ تمہارے جو جد امجد تھے وہ انہیں قتل کیا کرتے تھے۔ تو قاتل لوگوں کی اولاد، ان پر خداوند یسوع مسیح نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو قتل و غارت گری کا یہ جو سلسلہ ہے، بالآخر جو آخر میں بیٹا بھیجا گیا
یعنی خداوند یسوع مسیح اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور وجوہات وہی تھیں کہ وہ خدا کی بات کو پسند نہیں کرتے۔ فقیہوں کو، فریسیوں کو، کاہنوں کو اپنے منصب کا، اپنی کرسیوں کا، اپنے رتبے کا جو ہے وہ خطرہ تھا کہ یہ ہم سے چھن جائے گا۔ تو آخرکار جو آخر میں بیٹے کو بھیجا گیا اس کو بھی یروشلم نے اسپیئر نہیں کیا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت انفارمیشن اور بڑے زبردست حوالہ جات جو بتائے گئے اور ثابت کیا گیا ہے کہ واقعی یروشلم میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو بھی قتل کیا گیا، مصلوب کیا گیا۔ وجہ صرف وہی ایک ہی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ خدا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے۔ جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کلام مقدس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں، ان کو جانے بغیر ہم نہیں چاہتے کہ آگے بڑھیں، اور ہمارے ناظرین بھی پروگرام میں انٹرسٹ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم ہر نقطے پر ضرور بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تاکہ مکمل انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک جا سکے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے یروشلم کے بارے میں بڑی زبردست ہمیں انفارمیشن ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو زیتون کے پہاڑ کا بارہا تذکرہ آتا ہے اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے مقامات یا الفاظ ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض اوقات جگہوں کا ذکر ہے، بعض اوقات ناموں کا ذکر ہے، بعض اوقات لوگوں کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور وہ کردار اور وہ جگہیں خدا کے منصوبے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اصل میں ان جگہوں کی اہمیت اس لحاظ سے واضح ہوتی ہے کہ ان جگہوں کا خدا کے منصوبے کے ساتھ جو اس دنیا کے لیے خدا نے بنایا اور اس کو اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے پورا کیا، اس میں ان جگہوں کا بڑا تعلق اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں خاص طور پر ہم نے گزشتہ دنوں میں جب کرسمس منایا ہے تو اس میں بیت لحم کا ذکر ملتا ہے، وہ جگہ بڑی اہم ہے، اس کے حوالے سے پیشین گوئیاں بھی ہیں، کوہ سیون جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح سے یہ زیتون کا پہاڑ جو ہے اس کی بھی اہمیت کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور ابھی دیکھنے والوں کے سامنے میں چند ایسی باتوں کو رکھنا چاہوں گا جس کے سبب سے زیتون کا پہاڑ بائبل مقدس میں اور بائبل مقدس میں بیان کیے گئے واقعات اور خدا کے منصوبے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں اس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے، اس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت ہم 5 مختلف پہلوؤں سے اس جگہ کی اہمیت کو، زیتون کے پہاڑ کی اہمیت کو جو خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے یا خدا کے منصوبے میں شامل ہے، اس کو بیان کریں گے یا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں سب سے پہلی جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کے پہاڑ پر مسیحائی نبوتیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں، یعنی یہ نبوتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے بطور مسیحا، بطور بادشاہ آنے کی پیشین گوئی جو ہے وہ اس پہاڑ پر کی گئی کہ اس پہاڑ پر ہوگی۔ اسی طرح سے اس پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کی پیشین گوئی جو ہے وہ بھی زبور کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ زبور کی کتاب 41واں باب 9ویں آیت میں، اور پھر زکریا دوبارہ جو آمد ہے اس کے حوالے سے زکریا کی کتاب اور اس کے 14ویں باب میں ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ زبور 118 میں دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، یہ بھی ایک نبوت بادشاہ کے حوالے سے کی گئی، اور ہم اس جب حوالے کو پڑھ رہے تھے تو اس کی تلاوت میں یسوع مسیح کا یروشلم میں ایک بادشاہ کے طور پر داخلے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ جو پہاڑ ہے یہ مسیحائی نبوتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ جگہ جو ہے یہ دعا کی جگہ بھی ہے۔ یہاں پر 2 لوگوں کے ہمیں دعا کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور دونوں دفعہ دعا جو ہے وہ دکھ کی حالت میں کی گئی ہے۔ ایک دعا جو ہے وہ سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 15واں باب
اور اس کی 30ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ مقدس داؤد کا دکھ کی حالت میں وہاں پر جانا اور پھر وہاں پر دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ مقدس سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 15ویں باب کی 30ویں آیت جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم نے بغاوت کی اور داؤد کو بھاگنا پڑا، اس کے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنے تخت کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے چھپنا پڑا۔ اور 30ویں آیت میں لکھا ہے اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اور اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا، اور وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیکفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا اے خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ اب یہاں پر پہلے تو اس کے دکھ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آخر کار اس کی ایک منت کا بھی ذکر ہے جو خدا سے اس نے دعا کی، درخواست کی۔ اس کے بعد جب ہم مقدس لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، مقدس مرکز اور مقدس متی کی انجیل میں بھی یہ ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر جا کر دعا کی ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 22ویں باب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر دعا مانگنے کے لیے گئے، اور یہاں پر 39ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف اسی دفعہ پر دعا کے لیے وہاں پر نہیں گئے، بلکہ اپنے دستور کے موافق، یعنی خداوند یسوع مسیح جاتے رہتے تھے دعا کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر دعا کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر دعا کرتے تھے۔ جب دعا کر رہے تھے تو وہ بھی بڑی جان کنی کی حالت میں اور دکھ کی حالت میں، گتسمنی باغ کی جو دعا ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ پر رونما ہوا، پیش آیا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بڑی دکھ کی حالت میں دعا کی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ جگہ جو پہاڑ ہے یہ امید کی جگہ ہے، پلیس آف ہوپ بھی ہے، کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں مقدس زکریا نبی نے 14ویں باب میں اپنی کتاب میں اس کی 4تھی آیت میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی پیش گوئی کی ہے۔ اور یہاں پر جب دوسری آمد کی پیش گوئی کی گئی ایک بادشاہ کے طور پر، اور ایک بادشاہ کے طور پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پر ابھی ہم ذکر سن رہے تھے کہ زیتون کے پہاڑ پر قبریں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر لوگ وصیت کر کے قبریں لینا چاہتے تھے۔ یہودی لوگ وصیت کرتے تھے، جو صاحب حیثیت تھے وہ وصیت کرتے تھے کہ ہمیں اس جگہ پر قبر دی جائے، ہمیں وہاں پر دفن کیا جائے، تاکہ جب مسیحا آئے تو اس کی بادشاہی میں شامل ہونے والوں میں ہم پہلی صفوں میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ پلیس آف ریڈیمپشن ہے، مخلصی کی جگہ بھی ہے۔ پادری صاحب سنا ہے کہ وہاں پہ آج بھی مہنگی ترین قبریں ملتی ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ مہنگی ترین جو قبر تھی وہ وہاں پہ زیتون کے پہاڑ کے قریب لوگ خریدنا چاہتے تھے، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح ہے تو ہم سب سے پہلے دیدار کریں۔ یہودی لوگ پیشین گوئیوں اور نبوتوں پر ایمان تو بہت رکھتے تھے، لیکن نبوتوں کو پورا ہوتے ہوئے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو پلیس آف ریڈیمپشن یعنی مخلصی کی جگہ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، اور اسے مخلصی کی جگہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب دعا یسوع نے وہاں پر کی تو یسوع اس وقت دکھ اور جان کنی کی حالت اور تکلیف کی حالت میں تھے۔ اور اس پہاڑ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی اور ایک اور معلومات بھی جڑی ہوئی ہے کہ اس پہاڑ پر کولو میں زیتون سے تیل نکالا جاتا تھا، جس سے بادشاہوں کو مسا کیا جاتا تھا، اور یسوع نے بھی اسی کولو میں سے تیل نکالنے کا جو عمل ہے وہ ایک بڑا سخت عمل ہے، جس میں تیل کو نکالنے کے لیے زیتون کو یا کسی بھی چیز بیج کا تیل نکالنے کے لیے جب کولو میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو کولو اس کو رگڑ کر کس طرح سے اس کو ختم کر کے پھر اس میں سے پیس کر تیل نکالتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہماری مخلصی کے لیے اس پہاڑ پر دکھ اٹھایا، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے گناہوں کی غلامی سے رہائی کے لیے یسوع نے اس پہاڑ پر دکھ میں سے گزر کر وقت گزارا۔ اور اس کے بعد آخری جو بات ہے کہ زیتون کا پہاڑ فتح کی جگہ بھی ہے، وہ پلیس آف وکٹری ہے،
کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پانے کے بعد اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں جب صعود فرمایا تو یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنے مقصد کو پورا کر کے اس کی تکمیل کے بعد دوبارہ آسمان پر جا کر باپ کے داہنی طرف بیٹھنا، بادشاہی میں اس کے ساتھ شامل ہونے اور اس دنیا میں بھی بادشاہی کے عمل کو قائم کرنے، اس کو بڑھانے کا کام جو ہے اس کو جاری رکھا۔ اس لیے اسے ہم فتح کا پہاڑ بھی یا فتح کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 5 مختلف باتیں رکھی ہیں، مختلف پہلو رکھے ہیں جو اس پہاڑ کو ایمان میں، ہمارے ایمان میں اور بائبل مقدس میں اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں پہلی یہ تھی کہ یہ جگہ مسیحائی نبوتیں پوری ہونے کی جگہ ہے، یہ دعا کی جگہ ہے، یہ مخلصی کی جگہ ہے، اور یہ امید کی جگہ ہے، اور یہ فتح کی جگہ ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت انفارمیشن جو ہمیں زیتون کے پہاڑ کے تعلق سے دی گئی ہے، اور یقیناً ناظرین اس طرح سے خاص جو ٹاپکس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس خداوند کے خدام آتے ہیں، بڑی زبردست انفارمیشن بھی دیتے ہیں، اس سے بہت سارے خدام کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، سیکھنے میں ہیلپ ہوتی ہے، مدد ملتی ہے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کچھ خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے، سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہ جو ٹاپک کسی کو دیا جاتا ہے اس ٹاپک کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور زبردست انفارمیشن ہمیں ملتی ہے۔ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ آگے بیت فگے اور بیتنیہ کا ذکر ملتا ہے۔ چونکہ بیتنیہ کے نام سے اکثر لوگ آگاہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، خاص طور پہ بیتنیہ کی پہچان جو ہے وہ لازر کی وجہ سے بھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس کا خاندان بھی وہاں پر ہے اور اس کی بہنیں بھی وہاں پر ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت میں چونکہ بیتنیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، 4-5 دن کا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے لگا رہا ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو بیتنیہ ہے اور بیت فگے ہے، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ان کا کیا کردار ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب۔ یہ دونوں شہر آس پاس تقریباً جڑوا ہیں، ایک یروشلم کی مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ یہ جو بیت فگے ہے یہ مغرب کی طرف ہے، اور جو بیت عنیہ ہے وہ مشرق کی طرف۔ بیت فگے وہ گاؤں ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، 2 شاگردوں کو بھیجا۔ وہ کہ ایک گدھی کا بچہ ہے، وہ اسے کھول کر لے آئے۔ بیت فگے کا یروشلم سے قریب ہونا اور دوسری طرف سے بیتنیہ کا یروشلم سے قریب ہونا، اور خداوند یسوع مسیح کے جو آبائی شہر ہے اس کا یہاں سے دور ہونا، وہ کئی سوالات کا جواب دیتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اس وقت خداوند یسوع مسیح کے رشتہ دار کیوں موجود نہیں تھے؟ بہت سے ایسے باتیں ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ان دونوں شہروں کا اور خداوند یسوع مسیح کا ان دنوں میں وہاں پر موجود ہونا اور اس آمد و رفت کی جو معنویت ہے وہ ہمیں مختلف سوالات کے جواب دے گی، جس میں یہ جو خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں ان کی نوعیت اور ان کا اس کی وجوہات بھی یہاں پر موجود ہوں گی۔ بیت فگے ہی وہ گاؤں ہے جہاں پر پہلے مرتھا کے ساتھ اور پھر اس کی بہن مریم کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، اور جب انہوں نے یسوع کو کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ مر گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔
اب یہ بیت فگے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو ان کا ایکچول گاؤں ہے وہ بیتنیہ ہے۔ بہتر۔ بیتنیہ کوہ زیتون کے مشرق میں واقع ہے اور یروشلم کے عین باہر بالکل مطلب قریب ہے۔ مریم، مرتھا اور ان کے بھائی لازر کا گاؤں یہی تھا۔ شمعون کوڑی کا گھر بھی یہیں پر تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ اگر کسی کا گھر یروشلم کے قریب ہو، یہ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو وہ لوگ واقعی بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ ہاں اور جیسا کہ ابھی پاش صاحب نے بتایا، کوہ زیتون کے نزدیک ہونا ہاں یہ ان کے لیے ایک واقعی ایک آنر کی بات تھی۔ بالکل۔ اپنے اندر وہ اس بات کا فخر رکھتے کئی تھے۔ لوگ تو آ کر ان کے پاس پناہ لیتے ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سرائے انہوں نے قائم کر رکھی تھی اور یہ ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ اس گاؤں سے جو یروشلم میں سالانہ یہودی آتے تھے عرب علاقوں سے اور دیگر جگہوں سے، ان کے قیام کرنے کی جگہ انہیں وہاں پر مل جاتی تھی اور اچھا پیسہ بھی ان سے مل جاتا تھا، ان کا مال مویشی بھی سیل ہو جاتا تھا۔ یہ بہت مطلب ایکٹیو دونوں گاؤں تھے۔ یہ بہت بڑے شہر نہیں تھے، گاؤں تھے، لیکن یہ رواں دواں رہتا تھا معاملہ ان کا۔ خصوصاً جو پاک جانوروں کی خرید و فروخت تھی اس سلسلے میں یہ جانور پالتے تھے اور وہ بک جاتے تھے۔ یروشلم کے نزدیک ہونا اور کوہ زیتون کے قریب ہونا، واہ واہ کیا بات۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مریم اور مرتھا کی کہانی میں اور ان کی یسوع کے ساتھ بات چیت اور پھر لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ان لوگوں میں سے یہ دونوں جو گاؤں تھے اس کے لوگ زیادہ تر وہ تھے جو نہ صرف یروشلم اور کوہ زیتون کے قریب تھے بلکہ ان کے دل خدا کے بھی قریب تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں اکثر ایسے لوگ تھے جن کا کسی شہر کے ساتھ تو قربت تھی یا کسی مقدس جگہ کے ساتھ یا کسی مقدس شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق تو ضرور تھا، لیکن خدا کے ساتھ نزدیکی ان کی نہیں تھی۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کا مردہ لازر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کو زندہ کیا ہے، تو یہ بات چونکہ وہ جگہ بھی بہت بڑی نہیں ہے، بہت بڑے شہر نہیں ہے، تو یہ بات فوراً جو ہے وہ ہر طرف مطلب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یسوع یہاں پر موجود ہے۔ تو یسوع کا جو شاہانہ استقبال کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ اس معجزے کے بعد ایکچولی زیادہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح، انہیں یقین ہو گیا کہ موعودہ مسیح جو ہے، جو آنے والا تھا ہمارا بادشاہ، وہ آ گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی شخص خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت پر یا سوال کرتا تھا یا سوچتا تھا، وہ دنیاوی بادشاہ کے طور پر اسے شاید یہ استقبال بھی اسی لیے تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ شاگرد بھی پوچھتے رہے یسوع سے کہ کیا تو اسی وقت یہ جو ہے بادشاہت اختیار جو ہے وہ ہمیں دے گا؟ اتنی بڑی بھیڑ اور خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال، انہوں نے اس کے راستے میں کھجوروں کی ڈالیاں بچھائی، اپنے کپڑے بچھائے، اور ہوشانہ کا جو نعرہ تھا یہ تاریخی نعرہ ہے، اور جس طرح کرسمس کے دنوں میں فرشتوں نے گیت گایا تو وہ مطلب جو یونیورسل جو ہسٹری ہے تخلیق سے لے کر اب تک کی، وہ گیت ایک ہی دفعہ گایا جانا تھا اور وہی وقت تھا اس کا۔ اسی طرح ہوشانہ کے وہ نعرے جو اس بھیڑ نے لگائے خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے، وہ بھی اسی وقت کے لیے تھے۔ آج کل ہم شاعری میں دیکھتے ہیں بعض کرسمس کے گیتوں میں نے ہوشانہ دیکھا، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جگہ نہیں ہے ہوشانہ کے نعرے کی۔ ہوشانہ کا نعرہ جو ہے وہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے یہ نعرہ پیشن گوئیوں میں محفوظ تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے اور اس میں جو کردار ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کا
آخری بار فصح میں شریک ہونا اور یہ دیگر باتیں، پھر کوہ زیتون پر جانا، اس میں کچھ یہودی روایات کی تکمیل بھی پائی جاتی ہے۔ اور اپنے شہر سے دور یروشلم میں ایک بار پھر وہی مزاج، وہی روایات، وہی غصہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف بھڑک اٹھا۔ بادشاہ سے لے کر نظام کہانت دونوں متزلزل ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جس کا ایسا شاہانہ استقبال بادشاہ کے طور پر۔ ایک بار بادشاہت تب ڈری تھی جب مجوسیوں نے آ کر پوچھا کہ یہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ اس وقت وہ ہل گئے، اس وقت انہوں نے بچے قتل کروا دیے۔ تو یہ قتل و غارت گری کا جو مزاج تھا ایک بار پھر اس وقت سرگرم ہوا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے خلاف سیاست کی، اس پر بے بنیاد الزامات لگائے، اسے گرفتار کیا اور بالآخر اسے مصلوب کر دیا۔ لیکن ان دونوں یہ جو دونوں گاؤں ہیں، ان کے قریب ہونے سے یہ معاون ثابت ہوئے خداوند یسوع مسیح کے اس لازوال منصوبے کی تکمیل میں، کہ وہ مصلوب کیا جائے۔ شاگردوں سے کہہ کر چلا ہے خداوند یسوع مسیح کے مجھے یروشلم میں جانا اور دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ وہ سب باتوں کی تکمیل میں یہ دونوں گاؤں جو ہے یہ راستے میں پڑتے تھے، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ان کا جو حسن سلوک خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی بھیڑ جس نے خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا، وہی بھیڑ کہتی ہے اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ تو لوگوں کی سائیکی کو سمجھنا، لوگوں کے رویوں کو سمجھنا، جتنے رویے ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں، خواہ وہ بیت فگے سے چلے ہوں، خواہ وہ بیتنیہ سے چلے ہوں، وہ رویے آخر کار خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت میں معاون ثابت ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا بہت یہ ارادہ رہا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب تک پہنچنے سے روک سکے۔ کئی بار خداوند یسوع مسیح پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، اسے پہاڑی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن خداوند یسوع مسیح بالآخر اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جو میری اور آپ کی نجات کے لیے تھا، ان سب باتوں کو فیس کرتے ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے بارہا لوگوں پر یہ علانیہ ظاہر بھی کیا کہ اس بات کو ایسے ہی ہونا تھا۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں شاگردوں کو کہ جاؤ وہاں پر گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا ہوگا، اس کو لے آؤ۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا بتانا اس کو کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب جن کی وہ گدھی تھی، یا جن کے وہ گدھی کا بچہ جب کھولنے والے جو کھول رہے ہوں گے، انہوں نے اگر پوچھا کہ یہ کس کو چاہیے، انہوں نے کہا خداوند کو چاہیے، تو کیا وہ خداوند کو جانتے تھے؟ ایکچولی آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ اگر کوئی پوچھے تو ان سے کہنا کہ یہ ہوا کو اس کی ضرورت ہے۔ پریز گاڈ۔ سو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں خداوند کے لیے، یہ خدا کے لیے، یہ ہوا کے لیے چیزیں دے دینے میں بالکل بھی دیر نہ کرتے، کیونکہ ان کے دل خدا کے نزدیک تھے۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا جو موضوع ہے، اسے یہ دونوں گاؤں بھی محض تخت پر بیٹھے ہوئے ایک دنیاوی بادشاہ کی حیثیت سے ہی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت زبردست باتیں بیت فگے اور بیتنیہ کے تعلق سے، چونکہ خداوند یسوع مسیح کا بیتنیہ میں بھی بہت آنا جانا ہے، اور جس طور سے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے خلاف ایک فضا ہموار ہوئی ہے، اور سب لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، مصلوب کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ یہودی جو لیڈرز ہیں وہ اس کے بڑے خلاف ہیں۔ اس وقت بھی جو بیتنیہ کا گاؤں ہے، اور خاص طور پہ جو مرتھا کا گھر ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑا اہم تھا، کیونکہ یسوع مسیح اسی گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور یروشلم میں جب ہیکل کی صفائی کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح پر یہ سختیاں آنا شروع ہوئی، تو یہیں سے خداوند یسوع مسیح موو کرتے تھے، اور رات یہیں پر آ کر ٹھہرتے تھے،
اور یہیں پر آ کر رہتے. بڑا اہم کردار ہے بیتنیہ کا اور خاص طور پہ مرتھا کے گھر کا. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح, یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, اکثر ایسا ہوا ہے. ابھی لوگ سوچ ہی رہے ہیں, بات بھی نہیں کی ہے, گفتگو بھی نہیں کہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح پہلے ہی جان لیتے تھے کہ ان کے اندر کون سی بات چل رہی ہے, ان کے اندر کیا ہے, یہ کیا بحث کر رہے ہیں, یہ کیا میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایسا ہی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا بھی نہیں ہے, گئے بھی نہیں ہے, کہا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں آپ کو گدھی کا بچہ ملے گا, اسے لے آؤ. اور اختیار دیکھیں کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا خداوند کس کی ضرورت ہے. یہ کون سا علم ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, کہ وہ بغیر دیکھے ہی اور ایگزیکٹ انفارمیشن, اس میں کوئی 19-20 کا بھی فرق ہمیں نظر نہیں آتا, جو کچھ وہ کہتے ہیں ویسا ہی ہے. یہ کیا علم کیا ہے اور اختیار کون سا ہے جس کے تحت خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. اگرچہ اس کو اگر ہم دنوی طور پر لیں تو دنوی طور پر تو بڑا آسان سا اس کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح نے پہلے جو مالک ہیں ان سے بات کی, اور کچھ مفسر یہ کہتے بھی ہیں. لیکن جب اس کا ہم گہرے طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو, اس کی باتوں کو, اس کی ٹیچنگ کو, تعلیمات کو دیکھتے ہیں, فقیہ اور فریسیوں کے ساتھ, بعض اوقات گناہگار لوگوں کے ساتھ جب خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے اختیار, اس کی قدرت, اس کی شخصیت کھل کر واضح ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے. اور اس کے مطابق اگرچہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ویسے تو انسان ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسے ہے, لیکن جب میں خداوند یسوع مسیح کی قدرت, اس کے اختیار پر یقین رکھتا ہوں اور اس کو جانتا ہوں, اس کا تجربہ اپنی زندگی میں بھی کر چکا ہوں, اور دیکھنے والے لوگ بہت سے ایماندار خداوند یسوع مسیح کی قدرت پر, اس کے اختیار پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں بہت دفعہ تجربہ بھی کر چکے ہوں گے. تو پھر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ محض نہ تو اتفاق ہے, نہ ہی یہ کوئی ڈیلنگ ہے جو پہلے سے ہوئی تھی, بلکہ یہ یسوع کے کچھ اختیارات اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور ان کو میں 3 مختلف ٹرمز کے ساتھ, اصطلاحات کے ساتھ, جو ببلیکل اصطلاحات ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی ہے اومنیشینٹ. اس کا مطلب ہے نوئنگ ایوری تھنگ, یعنی سارا علم ہونا, سب کچھ جاننا. اور خداوند یسوع مسیح میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ کل دنیا کا علم, کل جہاں کا علم رکھتے ہیں, کیونکہ وہ خداوند ہے. اور یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اس کے خداوند ہونے کو بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, وہ ازل سے ہیں اور ابد تک ہے, وہ الفا اور اومیگا. یہ یسوع کا اپنا کلیم بھی ہے, اور اس وجہ سے یسوع کے ازل سے ابد تک ہونے کا جو اختیار, قدرت ہے, اس سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ بھی ازل سے ابد تک ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتے ہیں, اور اس جاننے کے اختیار کے بدولت وہ اپنے شاگردوں کو بتا سکتے تھے. اور بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنی باتوں کو, اپنے دل کے حال کو یسوع سے چھپانے کی کوشش کی, لیکن یسوع نے ان کے دل کا حال ان پر ظاہر کیا, ان کی باتوں کو, ان کے کاموں کو, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے, یہ نہیں جان سکتا کہ ہم کیسے ہیں. یوحنا کے انجیل 4 باب سامری عورت کے ساتھ گفتگو ہے, اس میں خداوند یسوع مسیح نے جب اس پر اس کے گناہ کو ظاہر کیا, جب اسے کہا گیا کہ اپنے شوہر کو لے آ, اس نے کہا میں بے شوہر ہوں, تو یسوع نے اس پر ظاہر کیا کہ جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں, تو 8 شوہر کر چکی. تو اس پر بھی یسوع کے سب کچھ جاننے کی جو قدرت ہے, وہ اومنیشینٹ ہونے کی جو قدرت ہے, وہ ظاہر ہوتی. اس کے بعد دوسرا اصطلاح ہے اومنی پریزنٹ, یعنی یسوع ہر جگہ موجود ہے. اور بہت دفعہ ایسے واقعات بائبل مقدس میں رونما ہوئے کہ یسوع نے جہاں پر موجود نہیں
وہاں پر بھی لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ابھی حال لوگوں پر ظاہر کیا۔ اور یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اسی بات کو ظاہر کرتا ہے، جب فلپس جو ہے وہ نتنیل کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلے باب میں اس واقعے کا ذکر ہے 43ویں آیت سے، جب فلپس نے نتنیل کو یسوع کے بارے میں بتایا اور پھر اس کو کہا کہ چل کر دیکھ لے۔ جب اس نے نتنیل نے کچھ تھوڑے سا بحث کی، اس نے کہا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، تو فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ اور یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اور جہاں پر وہ ظاہری طور پر موجود نہیں، فلپس موجود ہے، نتنیل موجود ہے، وہاں پر بھی یسوع کہتا ہے کہ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس میں بندھا ہوا ذکر ہے کہ گدی جو ہے وہ بندھی ہوگی، اور اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی خداوند کو علم ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے اومنی پوٹینٹ، یعنی اس کے پاس سارا اختیار ہے، ساری پاور ہے اس کے پاس۔ اور پاور کیا ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ورڈ ابھی پہلے بھی ہم سن رہے تھے کہ یہوہ کو ضرورت ہے، وہ خداوند ہے، یہوہ ہے، اور اس کے پاس سارا اختیار ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں پر اختیار رکھ سکتا ہے، لوگوں کی ہر ایک چیز جو ہم اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں اس کا مالک بھی خدا ہے، اور خدا نے ہی مہیا کی ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو ہماری ملکیتی چیزیں ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے پاس اشیاء ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جن سے ہم آسائشیں اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں بطور انسان کہ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ میں نے بنایا، یہ سب کچھ میں نے قائم کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا نے مہیا کیا ہے۔ یہاں پر خداوند نے کہا کہ ان کو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، یہ میرا ہے، سب کچھ میں نے ہی دیا ہوا ہے۔ اور اس شخص نے بھی، ان مالکوں نے بھی اس کو جانے دیا اور دے دیا۔ اور وہ ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ سب کچھ خدا کا ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ خدا کے لیے دینا اچھا سمجھتے تھے، بہت ضروری سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی جب خداوند سنا تو انہوں نے دیا اس کو۔ تو اس میں اس سوال میں ہم 3 باتوں میں اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ کیوں شاگردوں کو درست معلومات دے رہے تھے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور تیسری یہ ہے کہ سب اختیار اور قدرت اس کا ہے، ہر چیز اس کی ہے، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے یہ سبھی کچھ اس کا ہے۔ اس لیے ان تینوں باتوں کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع اپنی سب کچھ جاننے کی، اور اسی طرح سے یسوع ہر جگہ موجود ہونے کی اور سب اختیار اپنے پاس رکھنے کے سبب سے شاگردوں کو درست معلومات دے رہے تھے۔ اور نہ صرف یہاں پر بہت سے واقعات ہیں جس میں یسوع نے ایسی معلومات لوگوں کو دیں، ایسے جواب دیے جو لوگوں کے دلوں میں موجود تھے لیکن وہ کر نہیں رہے تھے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور اہم باتیں، اور خاص طور پہ ان پہلوؤں پر غور کرنے کا جو ہمارے پاس جواز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو پروو کریں، ثابت کریں کہ خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا نعم البدل نہیں۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز کا علم ہو، نالج ہو، اور وہ ہر جگہ موجود ہو، اسے سب چیزوں کی خبر ہو، اور ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہو۔ یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے، اسے یہ فوقیت حاصل ہے۔ بائبل مقدس میں آپ انبیاء کرام کا مطالعہ کر لیں، گہری اسٹڈی کر لیں، آپ کو پرانے عہد نئے عہد میں کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر ملے گا ہی نہیں جس کے پاس ایسی اتھارٹی، ایسا اختیار، ایسا علم، ایسا ادراک ہو جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس لیے
کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، چونکہ نہ ایسی کوالٹیز کسی میں ہیں نہ ہو سکتی ہیں، جس میں ہے وہی نجات دہندہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اب یہ اور بہت کچھ چونکہ اس پیسج میں بھی موجود ہے، اور آگے تو سلسلہ ایسا زبردست چلنے والا ہے جس میں ہم مصلوبیت کے تعلق سے سیکھیں گے اور جانیں گے، اور یقیناً آپ سب برکت پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر وارریئرز آپ کی دعائیہ درخواستیں سننے کے لیے اور آپ کی ٹیسٹیمنی سننے کے لیے تیار ہیں، اپنے فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی گواہی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی گواہی پوری دنیا میں سنائی دے، تو آپ ضرور ہماری عبادات میں آ کر شرکت کریں۔ جمعرات کے روز شام 6 بجے اور اتوار کے روز صبح 10 بجے ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ آصف ٹاؤن نمبر 2 لاہور میں آ کر آپ ان عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں خداوند کی پرستش، خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ اپنی گواہی بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔